वेलकम नाज़रीन, मिनट न्यूज़ के साथ कमरुज़्मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमारे साथ मेहमान शरीक हैं जवाद अहमद साहब, बराबरी पार्टी के सरबराह, एक इनकलाबी पार्टी की बुनियाद रखी है और अभी तक बहरहाल एफर्ट्स कर रहे हैं, आगे चीज़ें लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल बन रहा है, नहीं बन रहा, लेकिन इसके ऊपर भी बात करेंगे, बाकी बातें भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जवाद साहब वक्त देने का, आज आप हमारे लिए आए हैं। जवाद साहब, आपकी पार्टी वही एक कह लें कि बुनियादी तौर पे आम आदमी की पार्टी आप क्लेम करते हैं और आम आदमी के इश्यूज़ को आप हाईलाइट भी करना चाहते हैं, उसके हल भी करना चाहते हैं। इलेक्शन में भी आप आए हैं, इलेक्शन में वो पजीराई नहीं मिल सकी या आवाम तक आपका मैसेज नहीं जा सका, लॉट ऑफ रीज़न होंगी, वो भी आप ज़रूर बात करेंगे। फिल वक्त मैं चाहूँगा कि जो बजट आया है, ये बजट कितना आवाम दोस्त है, कितना ऐसा है कि जिसके नतीजे में इस मुल्क के अंदर आम आदमी की जो मेयार ज़िंदगी है वे बेहतर हो सकता है। मतलब ये फैक्ट्स तो गवर्नमेंट खुद भी मान रही है कि 40% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। यानी अगर 25 करोड़ आवाम है तो उसमें से तकरीबन 10 करोड़ प्लस जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। तो कैसे पुशअप होगा और इस तरह के बजट कितने उसमें किरदार अदा करते हैं? तो देखिए, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि ये लोग मान गए हैं पहली दफ़ा कि 40% लोग जो हैं वो ख़त गुर्बत से नीचे चले गए हैं। हम तो शुरू से ही कहते हैं कि पाकिस्तान में मसला ही गुर्बत का है, महरूमी का है, लाचारी का है, और तमाम लोगों के अंदर मौजूद है ये। ना उनके पास हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, ना इनके पास तालीम के कोई मौक़े हैं। उसके अलावा अब तो रोटी रोज़ी पूरी करना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। 37,000 मिनिमम वेज जिस मुल्क में हो, उस मुल्क में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग जो हैं वो गरीब नहीं है या लोग महरूम नहीं है? तो इसलिए ये तो शुरू से ही चल रहा है, जब से पाकिस्तान बना है। एक अमीर अशराफी हम पे काबिज है, और बजट वो जब भी बनाते हैं तो वो हमेशा सरमायादार, जागीरदार, माफिया को सामने रख के बनाते हैं। और अभी तो आपको पता है, एक सवाल भी हुआ है जब इनके फाइनेंस टीम के सामने सवाल रखा गया कि जी आपने ये क्यों नहीं किया कि गरीब को रिलीफ नहीं दिया, और आपने ख़ास तौर पर मिनिमम वेज ज़्यादा नहीं की। तो इसका जवाब ये था कि क्योंकि इस मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट ये नहीं मान रहे थे कि उनकी मिनिमम वेज ज़्यादा की जाए। मतलब इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जाहिलाना और इससे ज़्यादा जालिमाना बात और क्या हो सकती है कि आप पहलू तो ही कर रहे हैं इस बात से पूरी कि गरीब आदमी जो है वो इंसान नहीं है। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा तो उसकी मिनिमम वेज बढ़ेगी। और उसके अलावा फिर ये कि आप इतने जालिम हैं कि आप 37,000 रुपये में खुद रह सकते हैं क्या? मरियम नवाज शरीफ, क्या शहबाज शरीफ, क्या नवाज शरीफ, फिर 700 1200 के सूट मिल जाते हैं ना। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान, इनके अलीमीन गंडापुर, ये सब लोग जो हैं ये बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग हैं। इनको क्या फ़र्क पड़ता है कि गरीब आदमी की 37,000 में उसकी गुजर बसर होती है कि नहीं होती? तो आपके ख्याल में ये बजट जो है ये गरीब आदमी के लिए नहीं है? ये अमीर दोस्त बजट है और गरीब दुश्मन बजट है, हमेशा के बजटों की तरह। ये चाहे इमरान खान बजट बनाए, चाहे पीपल्स पार्टी बजट बनाए, चाहे ये मुस्लिम नून बजट बनाए, ये आखिरकार गरीबों के अगेंस्ट होता है हमेशा। और सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि इन्होंने जो MNAs और MPAs हैं और जो मेंबरान हैं, जो भी इनके कबीना वगैरह के, और फिर उसके बाद सेनेट के चेयरमैन और स्पीकर, उनकी तनख्वाहों में इतना ज़्यादा इजाफा किया है कि हैरानी होती है कि उन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया पाकिस्तान के लिए कि जिसके लिए इनको इनाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान का जो हाल है वो सबको पता है। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि अमीर को ही ये नवाज रहे हैं, ये पूरी जो रूलिंग क्लास है, जो अशराफिया का एक तबका है, ये उनको नवाज रहा है, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि सारे एक ही हैं ये, चाहे वो लीमा खान हो, चाहे वो मरीम नवाज शरीफ हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, ये सारे करोड़पति अरबपति लोग हैं और ये इस मुल्क में एंजॉय कर रहे हैं और लोगों को उन्होंने आगे लगाया हुआ है सबको। तो इसी तरह चल रहा है। जवाद साहब, आपकी बात को पजीराई तब मिले ना जब पब्लिक में भी आपकी कोई एक समझा जाए कि आप कोई इतनी बड़ी पार्टी बन गए हैं कि आपको इतना वोट बैंक आपके पास है जिसके नतीजे में आपको प्रेशर। तो आप जैसे नज़रियाती तौर पे तो लोग अपनी बातें रखते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी में बात आती है तो वहाँ पे आप नज़र नहीं आते। तो कैसे आप
اتنا پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. مطلب وہ پریشر بلڈ کرنے کے بھی تو آپ کو کچھ نہ کچھ عوام کا ساتھ چاہیے نا, وہ کیسے بلڈ کرے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سیاسی پارٹی نا ہمیشہ ہدایت دینے کے لیے بنتی ہے, تعلیم دینے کے لیے بنتی ہے, ووٹ لینے کے لیے نہیں بنتی. اس کے پہلے مرحلے پہ ووٹ ہوتا ہی نہیں, ہونا ہی نہیں چاہیے. اب یہ اور بات ہے کہ اشرافیہ جو ہے اس کی جماعتیں آتی ہی ووٹ لینے کے لیے, اس کے بعد وہ اقتدار لینے کے لیے آتی ہیں. اس کے لیے وہ کیا کیا کرتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود پیسے والے ہوتے ہیں, سیاست میں پیسہ استعمال ہوتا ہے, اس لیے وہ پیسے والے ہیں تو ان کے پاس میڈیا بھی ہے, اس کے بعد ان کے پاس ہر قسم کا جو کانٹیکٹ ہے وہ بھی ہے. تو ایک تو ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ بوٹ پالش کرتے ہیں, بوٹ پالش کر کے آتے ہیں. ہماری جیسی پارٹی تو بوٹ پالش کو گناہ سے بھی زیادہ بڑی چیز سمجھتی ہے. جرم تو یہ جو ہوتا ہے نا چھوٹا موٹا ہوتا ہے, یہ تو سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ بوٹ پالش کر کے اقتدار میں آئیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو اس طرح آتے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ مذہب فروشی بھی کرتے ہیں, اس کے علاوہ پھر یہ لوگوں کو اخلاقیات کے درس بھی دیتے ہیں, اور پھر عورت اور مرد دونوں کو, کمزور عورت مرد کو یہ پیری مریدی سے, خیرات سے یہ محکوم رکھتے ہیں تاکہ یہ اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں. تو ان کا تو یہ معاملہ ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ ہماری پارٹی کو پذیرائی جو ہے وہ کب ملے گی, اور اگر ہمیں لوگ ہمارے ساتھ نہ ہوئے تو ہم پریشر کیسے بلڈ کریں گے. دیکھیں ہم تو لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں جو آپ کے توسط سے بھی بتا رہے ہیں کہ معاملہ تو یہی ہے. تو مجھے بتائیں بھٹی صاحب, آپ تو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, اس ملک میں کیا صرف رولنگ کلاس جو ہے وہ قصوروار ہے جو ہو رہا ہے؟ یہ عوام بھی قصوروار ہے. ہمارے جیسی پارٹیاں چھوٹے چھوٹے گروپ تو پہلے بھی بنتے تھے, نظریاتی گروپ ہیں اور ہمیشہ سے ہیں, لوگ ان کو پذیرائی نہیں دیتے. لیکن ہماری پارٹی تو ایک بڑی پارٹی بن رہی ہے, مطلب پورے پاکستان میں اس کا نام ہو رہا ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ برابری پارٹی کو جانتے ہو تو وہ بتائے گا جی ہم جانتے ہیں, جواد احمد کو بھی جانتے ہیں. اب یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ, بڑے شہروں میں تو ہے, اب تو چھوٹے قصبوں میں بھی لوگ جاننا شروع ہو گئے ہیں. تو اب اگر ابھی بھی آپ کو یہ عقل نہیں آ رہی عوام کو کہ آپ نے اپنی پارٹی بنانی ہے, اپنی پارٹی بنا کے خود اقتدار میں آنا ہے. ٹیسٹ کیس آپ لیں گے, یہ بلدیاتی الیکشن جو آنے والے ہیں پنجاب کے اندر, کسی وقت بھی اس کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی, تو کیا مطلب آپ اسٹیپ لیں گے جس کے نتیجے میں آپ کی پارٹی کی ریپرزنٹیشن کم از کم جس صوبے میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں ہو جائے؟ نہیں, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جب تک لوگ پارٹی کو جوائن نہیں کریں گے کروڑوں کی تعداد میں, اس وقت تک آپ سٹیک ہولڈر بڑے تو نہیں بن سکتے. خاص طور پہ ہماری جیسی پارٹیاں تو چلتی بھی پھر انہی لوگوں کے فنڈ سے ہیں, کیونکہ یہ عام لوگوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں. ہم کسی جاگیردار سرمایہ مافیا سے فنڈ نہیں لے سکتے, نہ وہ ہماری پارٹی میں آ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ادھر سلیکشن لڑ سکتے. تو اب اگر ایسی پارٹی جو ہوتی ہے اس میں اگر لوگ آئیں گے اپنی جہالت کو سائڈ پہ کر کے, اپنی جو آج تک ان کو جو ذہنی غلامی سکھائی گئی ہے اس کو ترک کر کے, تو پھر ہی یہ پارٹی جو ہے یہ اقتدار کے ایوانوں میں جائے گی نا. اور اس سے پہلے بلکہ یہ ہر قسم کا پریشر بھی پھر بنائے گی. لیکن ایشو یہ ہے, میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ان کا بھی قصور ہے, عوام کا بھی. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب میں کسی پہ تنقید کرتا ہوں تو یہ لوگ بڑے بڑے سرمایہ داروں, جاگیرداروں, مافیاز, کھرب پتی ارب پتی لوگوں کے لیے میرے اپنے جیسے, مطلب میں جو ان کے جیسا ہوں, مڈل کلاس کا آدمی ہوں, یہ مجھے جو ہے تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ جن کے غلام بنے ہوئے ہیں یہ ان کے غلام ہی رہنا چاہتے ہیں, تو پھر روتے کس بات پہ ہیں؟ بجٹ بالکل ٹھیک ہے آپ کے لیے, پھر یہ بجٹ بالکل ٹھیک آپ کے لیے آیا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ان پارٹیز کو ووٹ دیے ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے, انہی پارٹیز کو ووٹ دینا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو الیکشن بھی نہیں لڑ رہا, آپ خود آئیں پارٹی بنائیں اپنی, خود کریں, تو یہ نہیں آتے. یہ جواز صاحب کیسے مطلب سوچ آئی؟ پچھلی الیکشن میں آپ غالباً 3-4 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے تھے, اب آئندہ الیکشن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا, یہ یو ٹرن آپ نے کیوں لیا؟ نہیں, میں نے تو اس دفعہ بھی نہیں الیکشن لڑا. یہ جب یہ لاسٹ الیکشن ہوا ہے, یہ جو ابھی فروری کا جو الیکشن تھا, میں تو نہیں لڑا. اس سے پچھلا 2018 میں جو میں الیکشن لڑا تھا نا, وہ میں لڑا تھا 3 ایسے لوگوں کے خلاف جن سے میں جیت ہی نہیں سکتا تھا. میں لڑا تھا تینوں پارٹیوں کے سربراہان کے سامنے, اور میں یہ پوائنٹ پروف کرنے کے لیے لڑا تھا کہ اگر میں لڑ سکتا ہوں یہ عمران خان سے, شہباز شریف سے اور بلاول بھٹو زرداری سے, جو کہ تینوں اپنی اپنی پارٹی کے سب سے بڑے نمائندے تھے اس وقت, کیونکہ یاد رکھیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری الیکشن نہیں لڑ رہے تھے, تو اس لیے میں نے ان تینوں کے خلاف الیکشن لڑا تھا. تو
میں نے لڑنے اگر جیتنے کے لیے لڑنا ہوتا تو وہ کسی ایسے آدمی سے لڑتا یا عورت سے لڑتا جو کسی چھوٹے حلقے میں آرام سے اپنی جگہ بنا سکتا. ہاں جی جگہ بناتا. میں نے تو یہ پوائنٹ پروف کرنے کے لیے لڑا تھا, اور اب میں اس لیے لڑنا نہیں چاہتا کہ میں نے پوائنٹ پروف نہیں کرنا. اور اس زمانے میں بہت بڑے بڑے جرنلسٹ میرے دوست جو ہیں, میں تو ان کو بھی کہوں گا کہ ان کی بھی غلطی ہے. وہ بھی مڈل کلاس سے تھے, آج کل پیسے بنا لیے ہیں تو ان کو یہ اپنی کلاس بھول گئی, اپنا طبقہ بھول گیا کہ ان لوگوں نے مجھے سپورٹ نہیں دی. ان لوگوں نے اگر مجھے 2018 میں جب میں اپنی پارٹی بنا کے ابھی آیا ہی تھا اور میں الیکشن ان تینوں کے خلاف لڑ رہا تھا, تو اس کو ایک بڑی خبر کے طور پہ پیش کرنا چاہیے تھا کہ ایک طبقاتی ایشو ہے. یہ آدمی طبقات کی لڑائی جو ہے سیاسی, وہ اس کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے مجھے نہیں کیا اس طرح. طبقاتی ایشو کی بات کی ہے, تو کیا آپ کے خیال میں دو ایسے طبقات ہیں پولیٹیکلی جن کا بنیادی طور پہ مقابلہ بنتا ہے؟ دیکھیں ہیں تو امیر اور غریب ہی نا. ہم کہتے ہیں کہ غریب محنت کش اور مڈل کلاس محنت کش ہوتے دونوں محنت کش ہیں, اور ان لوگوں کا نہ تو پارلیمنٹ میں کسی قسم کا کوئی حصہ ہے, نہ ان لوگوں کا الیکشن کے لڑنے کا ان کے اندر کوئی حوصلہ ہے یا ان کے پاس کوئی ریسورسز ہیں. تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ تو ساری عمر غلام ہی رہیں گے. ایسے ہماری جو اشرافیہ ہے اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود جاگیردار سرمایہ دار مافیاز ہیں, کچھ ان کے جو ہیں وہ چیلے چماٹ ہیں, تو باقی تو مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس جو ہے اس کا تو کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بڑی امیر پارٹی میں, کروڑپتی اربپتی پارٹی میں چند مڈل کلاس کے لوگ آ بھی جائیں, تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پارٹی کی کمپوزیشن چینج ہو جاتی ہے, وہ نہیں ہوتی. وہ ایکچولی ان کے نیچے لگے ہوتے ہیں, وہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ کچھ مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں, جیسے میں نے عمران خان کو 2013 میں 4 دفعہ انہوں نے مجھے کہا, میں نے ان کو انکار کیا. میں نے احسن اقبال کو میرے گھر آئے تھے, میں نے ان کو انکار کیا. اور میں نے ذوالفقار گوندل کو جو کہ نظر مدل کے بھائی تھے, میں نے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے انکار کیا, اور یہ سب باتیں آن ریکارڈ ہے. نہیں تو اب یہ جو دو طبقات کا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ 3 طبقات, امیر آدمی, غریب آدمی, مڈل کلاس, تو اس میں اس وقت پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم میں کون سی جماعتیں جو ہیں کن طبقات کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اور کن طبقات کی نمائندگی سیاسی طور پہ پاکستان کے سیاسی نظام میں, سیاسی جماعتوں میں نظر نہیں آتی؟ بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یہ سوال کیا, اور میں بڑا خوش اس لیے ہوں کہ آپ اور میں ایک ہی طبقے سے ہیں, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے ہم تبصرے کرتے ہیں سیاست پہ, لیکن جو اصل بات ہے وہ بھی کرنی چاہیے, تو آپ نے کی ہے. دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف یہ ایک ہی ہیں سارے, ہم ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں. عمران خان 300 کے نال میں رہتے ہیں, نواز شریف کو میرا خیال ہے ہزاروں کے نالوں میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آصف زرداری کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے پاس گھر کتنے ہیں. بلاول ہاؤس جو ہے ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے, جو بحریہ ٹاؤن میں بھی ہے, تو اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے گھر ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہم پہ حکومت کرتے ہیں اور ہمارے ووٹوں سے کرتے ہیں, جبکہ یہ خود کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں. تو یہ ساری پارٹیاں جو ہیں یہ کروڑوں روپیہ لگا کے, ان کے نمائندے اپنے پیسے لگا کے ذہن میں رکھیں, پارٹی کے نہیں, پارٹی کو فنڈ نہیں لیتی ہے عام لوگوں سے, عام لوگ کچھ نہیں دیتے ان کو. تو یہ اپنے پیسوں سے الیکشن لڑتے ہیں, کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں, اور پھر یہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. مجھے بتائیں کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ اپنے پیسوں سے جواد صاحب کہاں کی بات کر رہے ہیں, کروڑوں روپے ٹکٹوں کے لیتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں غالباً الیکشن سے پہلے کس طریقے سے خان صاحب کے دفتر کے بعد میلہ لگا ہوا تھا اور زمان پارک میں, اور ہر بندہ جو ہے کروڑوں روپے لے کے آ رہا تھا ٹکٹوں کے لیے. تو ان کو تو لوگ دے دیتے ہیں, مطلب ٹکٹ. آپ بات کر رہے ہیں کہ پارٹی تو ٹکٹ کے لیے پیسے دینا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ دے دیے, پھر اب جو نمائندہ ہے, ہاں جی بالکل بزنس ہے, یہ کاروبار ہے سیاست ان کے لیے. ایک تو ان کو بھٹی صاحب دیے پیسے, ٹھیک ہے جی, یہ پیسے لے لیں جی, مجھے پلیز ٹکٹ دے دیں. دوسرے نے کہا میرے سے بھی لے لیں, مجھے بھی ٹکٹ دے دیں. انہوں نے کہا دونوں دے دو. عمران کے بعد تو مجھے یاد ہے اس نے لائن لگوا دی تھی باہر, اور ہر بندہ آ کے کہہ رہا تھا کہ مجھے ٹکٹ دے دیں, اور وہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پیسے لے لو, اور میں بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کس کو ٹکٹ دینی نہیں دینی. میں تو یہ بات لیکن کر رہا ہوں کہ یہ تو ہو گیا مرحلہ ایک. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس آدمی نے اب الیکشن کے لیے علیحدہ پیسے لگانے ہیں, اپنے پیسے اپنے الیکشن میں بھی لگانے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں اس طرح کا, وہ لوگ کیوں آپ کے لیے کچھ کریں گے؟ انہوں نے پیسے واپس نہیں لینے. وہ کیا خدمت خلق کر رہے ہیں یہاں پہ؟ کیا وہ لوگوں کی خدمت کے لیے پیسے اپنے لگا رہے ہیں؟ تو ایشو یہ ہے کہ جب تک کوئی پارٹی ہمارے جیسی, یہ تینوں پارٹیاں امیروں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جو عوامی سطح پہ
پورے ملک کے اندر عام لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، جیسے مڈل کلاس اور محنت کش ہیں یا غریب ہیں، اور ہم ہی ہیں صرف جو یہ کر رہے ہیں. اور اسی لیے آپ لوگوں کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، اور وہ میرے خیال میں 20 کروڑ سے اوپر ہیں اس وقت، تو آپ سب لوگوں کو اس پارٹی کو جوائن کرنا چاہیے، ہماری پارٹی کو، اور اس کو مستحکم کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگ ایک تو الیکشن لڑ سکیں اور دوسرا پھر آپ اقتدار میں آ سکیں. جواد صاحب، آپ چونکہ ایک ترقی پسند اپروچ رکھتے ہیں، اور مطلب وہ اپروچ جو بنیادی طور پہ کہنے کہ اس ملک کے اندر بائیں بازو کی پالیٹکس کرنے والے لوگ، اب جن جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا، پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا، تحریک انصاف کا، ان کے اوپر کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو ہیں یہ سرمایہ دارانہ اپروچ کے ساتھ ہیں. تو جو بائیں بازو کی آپ ہیں یا اور جماعتیں ہیں، ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکٹھی کبھی ہوئی نہیں، اور اگر کہیں پہ کوئی تھوڑا بہت ترقی پسندی کا آپ کہہ لیں تڑکا کہیں پیپلز پارٹی میں بھی نظر آتا ہے، تو ان کو بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس میں نہیں آتی، یہ بھی اسی سرمایہ دارانہ اپروچ کے ساتھ ہے. تو پھر ایک تو آپ لوگوں کے لیے گنجائش کیسے بنے گی؟ دوسرا میں ایک تضاد کی بات کروں گا، معاشرتی تضاد جو ہمارے یہاں، ہمارا جو جتنا لیفٹ اپروچ رکھنے والا پولیٹیشین ہے، دانشور ہے، وہ بات تو کرتا ہے لیفٹ کی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے، کم سے کم 3-4 دہائیوں سے تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ جو نیریٹو یہاں پہ ڈیولپ کیا جاتا ہے، جو نظریہ یہاں پہ ڈیولپ کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے اینٹی امریکہ، اینٹی سرمایہ دارانہ. اور یہ سارے ہمارے جتنے دانشور ہیں، جتنے میجر لیفٹ کی اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ خود بھی اور ان کے بچے بھی، یہ سارے امریکہ جانا چاہتے ہیں، یہ سارے کینیڈا جانا چاہتے ہیں، یہ سارے یورپ جانا چاہتے ہیں. کوئی ان میں سے چائنا، رشیا، حالانکہ وہاں پہ بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، بڑی بڑی، مطلب ان کا رشیا کا بڑا ریسرچ ورک تھا، انہوں نے بڑا کام کیا ڈاکٹری میں بھی، میڈیکل سائنس میں بھی، باقی میں بھی. تو ہمارے بچے ادھر نہیں جاتے، ادھر جاتے، تو پھر کیسے یہ ایک ڈویژن جس کی آپ بات کر رہے ہیں کیسے؟ میں تو یہ مانتا ہوں آپ کی بات. دیکھیں لیفٹ کے جو لوگ ہیں نا، وہ اتنا بڑا تضاد، ہاں جی، اتنا بڑا تضاد کے ساتھ، اگر ان کو آخرکار امریکہ، انگلینڈ سے پڑھنے کے بعد واپس آ کے انہوں نے ان کے خلاف اگر بات کرنی ہوتی ہے، تو وہ بھی اس طرح کہ وہ امپیریلزم کے حوالے سے بات کریں، یا چلیں امریکن کیپٹلزم کے حوالے سے بات کریں، یا اس دنیا میں جس طرح انہوں نے تسلط قائم کیا ہوا ہے منڈیوں کے اوپر آزاد معیشت کے نام پہ، تو اگر اس کی بات کریں تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ لوگ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ یہ ایکچولی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تمام ملک جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ انہوں نے کوئی انسانی تہذیب کو کوئی فائدہ نہیں دیا. حالانکہ کارل مارکس خود کہتا تھا کہ کیپٹلزم جو ہے یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا پروگریسو سسٹم ہے. اب اس سسٹم کو توڑنے کے لیے سوشلزم نے آنا ہے. تو یہ تو بات طے ہے کہ جتنی ترقی جس کے بعد اب ظاہری بات ہے بند گیا ہے، اس سے زیادہ ترقی اب کیپٹلزم نہیں دے سکتا. لیکن جتنی ترقی کیپٹلزم نے دی ہے جاگیردارانہ سماج سے نکل کے اور غلامانہ سماج سے نکل کے، اس کے علاوہ جو بادشاہت تھی اور اس طرح کے تمام جو نظام تھے ادھر سے نکل کے جب کیپٹلزم نے ترقی دی ہے، وہ تو انسانی تاریخ میں کبھی آپ کو نظر نہیں آتی. تو دیکھیں ایک بات تو طے ہے نا کہ ان لوگوں کے اس کے حوالے سے جو تہذیب بنی ہے، اتنی ترقی کے ساتھ جو تہذیب بنی ہے، اس تہذیب کے اندر بھی بڑی زبردست چیزیں ہیں. ہر چیز کے اوپر آپ کوشچن نہیں کر سکتے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس وقت چین، امریکہ، رشیا، چاہے وہ یورپ، جاپان، کینیڈا، یہ سارے جتنے بھی ممالک ہیں مختلف کانٹیننٹس میں ہیں، یہ سارے اگر آپس میں اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ تسلط کس کا زیادہ ہوگا دنیا میں، کوئی امریکن امپیریلزم کی بات کر رہا ہے، کوئی چائنیز امپیریلزم کی بات کر رہا ہے. اب تو میں دیکھتا ہوں کہ مڈل ایسٹرن امپیریلزم بھی شاید ایک نئی ایک چیز پیدا ہو رہی ہے، وہ بھی اپنا عزائم رکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بیسک سوال سے ہٹ گئے ہیں. بیسک سوال یہ ہے جو میں تمام لیفٹ کو ہمیشہ کہتا ہوں، بیسک سوال یہ ہے کہ آپ جن ملکوں میں رہتے ہیں، کیا ان ملکوں میں آپ طبقاتی بنیادوں پہ پارٹی بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں؟ آپ یہ جو ہر وقت نعرے مارتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں آپ بولتے رہتے ہیں، کیا آپ اس ملک کے اندر عام لوگوں کو اس بات میں متحد کر رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنے ملک کا جو شرافیہ ہے، جو اس ملک کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھربپتی اربپتی لوگ ہیں، پھر اداروں کے بڑے بڑے لوگ ہیں،
کیا آپ نے ان کو چیلنج کیا ہے لوگوں کو متحد و منظم کر کے ایک طبقاتی سوال کے اوپر؟ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر آپ کے پاس یہی بات کی چیزیں رہ جاتی ہیں جس پہ آپ ہر وقت بولتے رہتے ہیں. اور مجھے اس طرح لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ حالانکہ ہمیں کہتے ہیں جی یہ ریڈکشنزم ہے کہ جی آپ تو صرف غریب آدمی کی بات کرتے رہے, آپ نے ہر چیز سے بات کی ہوتی ہے, ہم بھی ہر چیز سے بات کرتے ہیں. جنگ شروع ہو گئی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان. اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور اب ظاہر ایران نے ایک اپنا ریئیکشن تو دیا ہے, سرخ جھنڈے لہرائے گئے کہ وہ ہم بتا لیں گے. تو آپ کے خیال میں آپ کی فوکس یہ ہے کہ اس میں ایران کو کامیابی نہیں ملنے والی, تو کیا اینڈ دیکھ رہے ہیں؟ فورکاسٹ کیا ہونی ہے یار؟ دیکھیں میری بات سنیں, سرمایہ داری نظام کے اندر طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے اور امیر کی حکمرانی ہوتی ہے. یہ بڑی سادہ سی بات ہے, طے شدہ بات ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایک کمزور ملک ایک طاقتور ملک کے ساتھ کیسے لڑ سکتا ہے؟ کیا ایران کے اپنے اندر امیر ایرانی جو ہے وہ غریب ایرانیوں کا استحصال نہیں کرتے؟ کیا امریکہ کے اپنے اندر اسرائیل کے اندر میں صرف یہ بتا دوں کہ کیا اسرائیل کے اندر امیر یہودی غریب یہودی کا استحصال نہیں کرتے؟ کیا امریکہ کے اندر ایک جو امیر امریکی ہیں وہ غریب امریکیوں کا استحصال نہیں کرتے؟ یہ نظام بنا ہی استحصال کے اوپر ہے. لیکن ابھی جس طریقے سے پاکستان نے ایک کمزور ملک تھا نا, مانا جاتا ہے, پاکستان خود بھی تسلیم کرتا ہے, انڈیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور نیچرلی اس تہس نہس کے پیچھے دنیا خود یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بلاک جو پاکستان اور چائنا کا اور رشیا کا ترکیہ کا ان کا جو ایک الائنس سامنے آیا اس کے نتیجے میں تو ایک جو نیا بلاک بنتا نظر آ رہا ہے دنیا کو, جس کے ایک فرسٹ ایکسپیرینس پاک انڈیا وار میں نظر آیا. تو کویا ایسا کوئی الائنس جو ہے وہ اس اقتصادی نظام کو روک نہیں سکتا اور یہ سلسلہ روک نہیں سکتا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کوئی امیر ملک نہیں ہے. انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ اگر تھوڑی سی زیادہ لوگوں کو نظر آتی ہے, اور میرا خیال ہے اس وقت انڈیا کی اکانومی جو تقریباً 3 ٹریلین کے قریب ہے, 3 ٹریلین سے زیادہ نہیں ہے میرے خیال میں, اور امریکہ کی جو ہے وہ اس وقت تقریباً 24 ٹریلین ہے. تو امریکہ کی آبادی صرف 33 کروڑ ہے اور انڈیا کی آبادی جو ہے وہ 1 ارب 40 کروڑ ہے. تو کچھ بھی نہیں ہے نا. انڈیا میں آپ دیکھیں ٹھیک ہے اپنی آبادی کی تناسب کے اوپر جب دیکھیں گے, لیکن نیچرلی یہ تو ہے نا کہ دفاعی بجٹ جو ہے ان کا کتنا زیادہ ہے, وہ خرچ کر سکتا ہے, ساری چیزیں تھیں نا. تو وہ آپ کے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہی پاکستان لڑ رہا تھا, انڈیا کے ساتھ لڑ رہا تھا, اور انڈیا کے پاس جو کچھ بھی تھا آخرکار پاکستان کے پاس بھی اٹامک بام ہے اور انڈیا کے پاس بھی اٹامک بام ہے. اگر انڈیا جب پاکستان نے ان کے اوپر حملہ کیا, انڈیا نفری کی جنگ اگر لڑتا, انڈیا دوبارہ آپ پہ گھستا, اٹامک بام نہ ہوتے دونوں کے پاس, تو پھر یہ لڑائی لمبی ہونی تھی اور پھر آپ کی جس کی نفری پہلے ختم ہوتی ہے وہ یہ مطلب پیس کے لیے ایٹم بم ہونا ضروری ہے. بالکل بڑا اچھا ہے. میں تو اور اس کا کریڈٹ آپ کیا دیں گے, کس کو دیں گے؟ اس کا کریڈٹ میں دوں گا ان تمام لوگوں کو جو کہ مجھے پسند ہیں یا نہیں پسند. ذوالفقار علی بھٹو بھی ہیں اس میں نواز شریف بھی ہیں, اس میں یہ جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں عبدالقدیر خان ہیں. نہیں, میں تو کہتا ہوں عمران خان بھی ہیں اس میں. دیکھیں اس معاملے میں اٹامک بام کے معاملے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہوگا جی ہم اٹامک بام کا جو نیوکلیئر پاور کا جو وہ ہے ہماری کیپیبلٹی, ہم اس کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اس کے بدلے میں ہمیں امریکہ کو دے دے. ایسا کبھی نہیں ہوا, اس بات کے اوپر کبھی کوئی نہیں کھڑا ہوا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس ایون سیٹھ عابد جس نے وہ کہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہاں پہ وہ ساری چیزیں آئیں, جن کی وجہ سے پھر آخرکار وہ جوہری صلاحیت پاکستان کو ملی کہ وہ ایٹامک بم بنا سکتا, تو یہ سارے کے سارے اس کے اندر آپ نے ابھی خان صاحب کو بھی کریڈٹ دے دیا, لیکن آپ کے بارے میں امپریشن ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کی پارٹی جو بنی ہے وہ بنیادی طور پہ خان صاحب کے خلاف بھی بنائی گئی ہے, اور آپ صرف انہی کے خلاف میدان میں اترے ہیں, اور بہت سارے پی ٹی اے کے لوگ جو ہیں اس حوالے سے آپ کے اوپر تنقیدی بھی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس ملک کے لیے فساد کی علامت ہے, منافقت کی علامت ہے. اس ملک کے اندر ہمارے جیسی پارٹیاں جو ایک طبقاتی سوال کھڑا کرنا چاہتی ہیں ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہماری اصل میں لڑائی جو ہے نا وہ ہے اشرافیہ کے ساتھ. عمران بھی اشرافیہ کا حصہ ہے, شریف فیملی بھی اشرافیہ کا حصہ ہے, اور بھٹو زرداری فیملی بھی اشرافیہ کا حصہ ہے. یہ تو بالکل ہم اس بارے میں بالکل کوئی دو رائے نہیں رکھتے, ایک ہی رائے ہے ہماری.
اب رہ گئی یہ بات کہ ان میں سے کوئی انقلابی بات کون کرتا ہے، تو وہ تو باقی دونوں تو نہیں کرتے. وہ ظاہر علی بھٹو نے کی تھی، اس کو وہ کام ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے ریکنسیلیشن جو ہے وہ بینظیر بھٹو کے دور میں سٹارٹ ہوئی، ابھی تک چل رہی ہے، اور ابھی تک مفاہمت کی سیاست دونوں پارٹیاں آپس میں کرتی ہیں، اور عمران بھی ان میں شامل ہوتا ہے کئی دفعہ. لیکن چونکہ اس وقت عمران کی لڑائی اپنے مالکوں سے چل رہی ہے، اس نے بوٹ پالش کیے ملازم بن کا، ان کا مالکوں نے بعد میں نکال دیا کیونکہ ان کو لگا کہ یہ نام گرامی کر رہا ہے ہماری. تو یہ ان چیز کی اصل میں لڑائی ہے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ جعلی انقلابی نہیں ہونا چاہیے بندے کو. یہ جعلی انقلابی آدمی ہے. اس آدمی نے پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. امریکی سازش کے نعرے سے یہ دوبارہ اس نے اپنی پالیٹکس اٹھائی ہے، اور وہ جھوٹا نعرہ تھا. پھر امپورٹڈ گورنمنٹ، وہ جھوٹا نعرہ تھا جو کہ اب خود مان رہے ہیں. شہباز گل روز ترلے کر رہا ہوتا ہے جا کے امریکہ کے کہ عمران خان کو باہر نکالو، تم اتنے ہی غیرت مند ہو تو امریکہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ اور سب سے بڑی بات ہے تم ہمارے وہاں کر کیا رہے ہو؟ شہباز گل اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گیا، اسلام دلا رہا ہے وہاں جا کے. جواز صاحب یہ بار بار کلیمز ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں، خان صاحب باہر ہیں، اس سیٹ پہ باہر آ جائیں گے، فلاں دن میں باہر آ جائیں گے، یہ کیس لگے گا باہر آ جائیں گے. آ نہیں رہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ مطلب بہت سارے وہ کہتے بھی ہیں کہ کئی لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف ملا ہے، جنہوں نے معافی مانگی ان کو ریلیف مل گیا، ان کو نہیں ملا، کیس میں کچھ نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، عمران معافی تو مانگنے کا بالکل اس کے ذہن میں ہے کہ وہ مانگ سکتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کو یہ گارنٹی ہو کہ میں معافی مانگوں گا تو مجھے باہر بھی نکال دیں گے. اصل بات یہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ عمران پہ اعتبار کیوں نہیں کرتا، اور اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں، ریاست جو ہوتی ہے نا اس کے دھڑے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، اس کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی دھڑے رہتے ہیں. یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کیپٹلزم کے اندر یہ دھڑے نہ ہونا، یہ سمجھنا کہ نہیں ہے تو وہ بیوقوفانہ بات ہے. اس کے علاوہ ریاست کے اپنے ادارے بھی ہوتے ہیں. اچھا، اداروں کے اندر بھی اور دھڑوں کے اندر بھی جو لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اوپر، اگر ان کا کنسنسس ہو جائے نا اس بات پہ کہ یہ آدمی جو ہے یہ پاکستان کی سوورینٹی کے لیے اب خطرناک ہو گیا، یہ آدمی، اچھا جیسے مثال کے طور پہ جہانگیر ترین، علیم خان، اس طرح کے اور بہت سے پولیٹیشنز ہیں، پھر جسٹس وجی الدین جو جوڈیشری کے آدمی تھے، پھر آج کی جوڈیشری جو ہے قاضی فائز صاحب سے اسٹارٹ کر کے ابھی تک آ جائیں. اس کے بعد آپ باقی اداروں میں چلے جائیں، آپ آرمی کو دیکھ لیں، آپ پولیس کو دیکھ لیں، وہ محکمے کو، مطلب محکمے بھی آ گئے اس میں. پھر آپ بیوروکریسی کو دیکھ لیں جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ انتظامیہ ہے. یہ سارے لوگ، ان کا اب ایک کنسنسس ہے، سائلنٹ کنسنسس ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جس وجہ سے خاموشی اتفاق، یہ اتفاق ہے. اب وہ اتفاق ہونے کی وجہ عمران خود ہے. جب آدمی فساد مچائے گا نا کسی ملک کے اندر اس حد تک کہ اس ملک کے ادارے تک جو ہیں وہ کوشچن میں آ جائیں گے، پلس آپ اس ملک کے اندر ہی کہنا شروع کر دیں گے کہ عمران نہیں ہے، خان صاحب کے باہر آنے، عمران نہیں تو پاکستان نہیں. جب آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں نا تو سب لوگ ٹھڑک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کام نہیں صحیح، کیونکہ ملک تو رہتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ اندر اس وقت باہر نہیں آنا جب تک یہ معافی سچے دل سے نہیں مانگتے اپنے مالکوں سے، اور پھر وہ ان کی معافی پہ اعتبار بھی کرتے ہیں کہ یہ معافی جو ہے یہ صحیح مانگ رہا ہے، آئندہ کرے گا نہیں کچھ. مجھے نہیں لگتا کہ یہ باہر آئیں گے، مجھے لگتا ہے یہ اندر ہی رہیں گے. وہ تو ریما باجی کہہ رہی ہے نا کہ وہ معافی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان فیوچر پالیٹکس نہیں کریں گے. تو فیوچر پالیٹکس نہیں کریں گے تو پھر زیادہ معافی کس بات کی؟ اچھا، میں تو بڑا حیران ہوں اس بات پہ. یہ مجھے نہیں پتا کب کہا انہوں نے. یہ اگر انہوں نے کہا ہے تو بڑی میرے لیے حیرت کی بات ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو آگے کوئی اس طرح کی پرمیشن نہیں ہوگی. اچھا، عمران پرائم منسٹر نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا، لیکن عمران جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں، میں شوبز کا آدمی ہوں، میڈیا کا میں آدمی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ ہیروز کیسے بنتے ہیں. ہیروز کوئی زمین سے نہیں اگتے، آسمان سے بھی نہیں گرتے. یہ سسٹم بناتا ہے. کیمرے لگتے ہیں لوگوں پہ، کیمرے لگنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوازمات میں شامل ہوتے ہیں تو لوگ ہیرو بنتے ہیں. اب یہ عمران خان ہی وہی عمران خان ہے. میں اس کو انڈورس کرنے کے لیے اپنی بات کو یا سپورٹ دینے کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کرکٹ کا ہیرو تھا، اور اس کے باوجود 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے کے باوجود، 1996 میں شوکت خانہ بنانے کے باوجود، 1997 میں جب اس نے پارٹی بنائی ہے اور 8 سیٹوں سے الیکشن لڑایا تو 8 کی 8 ہار گیا ہے. اس کے مطلب ہے کہ وہ جو ہیرو ہونا ہے اس نے کوئی اس کو فائدہ نہیں دیا سیاست کے اندر. سیاسی ہیرو پھر اس کو کیسے بنایا گیا یہ سب کو پتا ہے. پرویز مشرف سے سٹارٹ کریں، 2002 میں سیٹ دی اس کو میاں والی کی، اور اس کے بعد 50 لوگ آفر تو ویسے پہلے بھی ہوئی تھی. وہ ڈاکٹر وہ عبدالستار ریزی صاحب کے دور میں بھی وہ بیچارے گھبرا کے اپنا جو پروگرام تھا فلاحی وہ بھی چھوڑ گئے تھے کچھ سے. ہاں بالکل، یہ بالکل ہوتا رہا ہے. بلکہ مجھے تو یاد ہے کہ
عبدالسعیدی صاحب جو تھے وہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ میری بڑے اچھے مراسم ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ عبدالسعیدی صاحب بالکل پسند نہیں کرتے تھے عمران کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک جعلی قسم کا، میں یہ نہیں کہتا خیاتی ادارہ تو جو بھی بنایا جاتا ہے چل رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو سپورٹ دیں گے، میں تو ہمیشہ سپورٹ دوں گا، لیکن ایک جعلی امیج بنانا کہ جی میں بہت بڑا ایک فلاحی امیج ہوں، کس کے مقابلے میں؟ عبدالسعیدی کے، جو کہ چھوٹے سے کمرے میں اس پوری زندگی گزار دی، جو کہ قبروں کے اندر گھس جاتا تھا، جو کہ نالوں میں گھس کے لاشیں نکالتا تھا، وہ آدمی جہاز کو ڈوبتا تھا تو اس کے اندر گھس جاتا تھا. میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ عمران نے جب یہ امیج اپنا کھڑا کیا چیریٹی والا، تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک تضاد پیدا ہوا کہ ایک آدمی اس طرح کا ہے سمپل عبدالسعیدی جیسا اور ایک عمران جیسا. اور عبدالسعیدی یہ بھی کہتے تھے کہ میں سیاسی آدمی ہوں اصل میں، لیکن چونکہ مجھے سیاست نہیں کرنے دی گئی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر میرے جیسے لوگوں کو سیاست نہیں کرنے دی جاتی، اس لیے میں یہ والا کام کر رہا ہوں. تو عمران خان تو ساری عمر جو ہے مفاہمت کا کام کیا ہے، ساری عمر سے بوٹ پالش کی ہے. اس کے علاوہ جو امیج بنایا ہے یہ اربوں روپے کی جائیدادوں میں رہتا ہے، اس کی 14 جائیدادیں ہیں اور ان میں سے 2 گھر جو ہیں اربوں کے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سا چیریٹی کا امیج ہوتا ہے؟ تو عبدالسعیدی جو ہیں وہ اپنے کام کے بہت بڑے آدمی تھے، میرا نہیں خیال ان کے ساتھ کسی کو ملانا چاہیے.